हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शो के लिए मैं हूं एजाज सैयद और आज हमारे मेहमान हैं साबिक वज़ीर आज़म अनवार काकड़। अनवार काकड़ सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से अहम नहीं है, उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात के हवाले से बराह रास्त इंगेजमेंट्स की हैं, उन्होंने सऊदी अरब और गल्फ़ ममालिक के साथ बराह रास्त इंगेजमेंट्स की हैं और जो मौजूदा फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर, उनके साथ मिलकर काम किया है। आज हम इनसे इनके जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से वो जानने की कोशिश करेंगे और इनसे जानेंगे कि मौजूदा सिस्टम कैसा काम कर रहा है और उसका फ्यूचर क्या है। आइए इनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। अनवार साहब बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया एजाज। अनवार साहब मुझे ये बताइए कि 16 जनवरी 2024 को आप एक बैरून मुल्क दौरे पे थे और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि वहाँ पर आपकी ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे भी मुलाकात हुई थी और थोड़ी देर बाद ख़बर आई कि पाकिस्तान पर ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक हुआ है। कुछ थोड़ी सी अपनी मेमोरी अगर शेयर करें एज़ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। जी एजाज, मैं वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम पे गया हुआ था और वहाँ मेरी कोई 3 इंटरवेंशंस थी और इस बीच में ये मुलाकात हमारी, अल्लाह मग़फ़रत करे, उस वक्त के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनके साथ थी बायलैटरल। तो जो ही ये मुलाकात हमारी ख़त्म हुई उसके कुछ वक्त के बाद इतलात आई कि ईरान की जानिब से बदकिस्मती से पाकिस्तान पे हमला हुआ और कुछ मिसाइल दागे गए। आई शॉर्टन माई विज़िट, ज़ाहिर है मैं वापस आया और जैसे ही मैं पहुंचा तो पीएम हाउस में एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है वो हमारी हुई, जिसमें मौजूदा CDS और चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ उस वक्त के बाकी अहदेदारान जितने थे वो सारे मौजूद थे। ये 17 तारीख को हुई थी, 17 जनवरी की सुबह। जी हाँ, कोई 24 एक घंटे मुझे लगे थे वापस आते हुए। तो उसके बाद उसमें मेरे पहुँचने से पहले ही अल्लाह के फजल से हम ईरान को जवाब दे चुके थे। ठीक। और क्यों दे चुके थे, उसके पीछे क्या सोच का फरमाती देखें। और ये फैसला किसने लिया था जवाब देने का? देखिए, मैं उनके साथ कांस्टेंट कम्युनिकेशन में था। उसमें उस वक्त के आर्मी चीफ जो आज के चीफ ऑफ डिफेंस है, जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ स्टाफ है, ये प्राइमरली उन्होंने ये डिसीजन लिया था, बट आई वाज इन कम्युनिकेशन विद हिम और मुझे पता था कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं और क्यों लिया गया था। उसके पीछे सोच ये कार फरमा थी कि कोई भी जब आपकी टेरिटोरियल वायलेशन, सॉवरेनिटी की वायलेशन करता है तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट यू कैन नॉट सिंपली इग्नोर दैट। आप उसको डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते हैं, ये आपका ज़ीरो टॉलरेंस उस पर होती है। तो आपने अपनी एबिलिटी और विल दोनों डेमोन्स्ट्रेट करनी थी और वो बड़े फर्म अंदाज में डेमोन्स्ट्रेट हुई और लकीली मेरे ख़्याल में दूसरी तरफ भी शायद इरानियन लीडरशिप को भी रियलाइज़ हो गया था कि ये गलती उनसे हुई है। तो उन्होंने फ़ौरन रिकन्सिलिएशन के मैसेजेस भेजे और रिकन्सिलिएशन के न सिर्फ मैसेजेस भेजे, उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अल्लाह मग़फ़रत करे, रईस साहब वो तशरीफ़ लाना चाह रहे थे और फॉरेन मिनिस्टर फ़ौरन पहुँचे, उस पर भी मुशावरत हुई और मुशावरत के बाद उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी इनपुट्स उनमें दी, जलान साहब थे हमारे साथ, और ये कंसेंसस पे ये फ़ैसला हुआ कि हमने जो अपनी सॉवरेनिटी की वायलेशन थी उसको रिस्पॉन्ड भी कर दिया और जो अपनी डेटरेंस है वो भी इस्टाब्लिश कर ली है। एंड सेकेंडली, ईरान को हमने कभी भी कोई एनिमी लिस्ट में तो नहीं रखा, ना हम कभी उसको स्ट्रेटिजिकली भी समझते हैं। तो जब वो एनिमी लिस्ट नहीं है, वो आपका हमसाया है, ब्रादर मुल्क है, बस औकात आपकी गलतफहमियाँ भी हो जाती हैं और उनका अजाला भी होने जा रहा है, तो फिर वो आए और इस तरह से वो चीज़ रिजॉल्व हुई। क्या वाकई ये हकीकत है कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों में जैश अदल के कैंप थे, जैसा कि इल्ज़ाम आयद किया गया था, और वहाँ पर भी पाकिस्तान मुखालिफ कुछ कैंप्स थे? देखिए जी, पाकिस्तान की जानिब से हमारी हमेशा से ये पोजीशन रही है कि हम न इनको प्रोटेक्ट करते हैं, ना हमने इस तरह के किसी की प्रेजेंस को अलाउ करते हैं। पाकिस्तान ने जो कैंप्स वहाँ पे BLF के हिट किए, मुझे याद है उस कैंपेन का नाम लिखा गया था मर्ग बर समाचार। उसमें जो लोग एलिमिनेट हुए थे वो पजवूर के रिहायशी थे और हमने उनकी डिटेल्स शेयर की थी, जिसको इरानियन साइड ने ये तस्लीम किया
کہ ہماری سرزمین پہ نان ایرانین مارے گئے ہیں، تو وہ انڈائریکٹلی ایڈمیشن نہیں تھی ہماری طرف، کوئی ایسا بندہ نہ انہوں نے شیئر کیا نہ ہماری طرف سے آیا تھا کہ ہم بتا سکتے کہ کون لوگ تھے جو متاثرین تھے۔ اچھا، آپ سابق وزیر اعظم ہیں اور آپ نے بہت ساری چیزوں کو بحیثیت پرائم منسٹر دیکھا ہے بڑے قریب سے، اور آج کے جو حالات ہیں ان کی کڑی سابقہ واقعات سے جڑی ہوئی ہے جن کا ایک حصہ آپ بھی ہیں۔ یہ فرمائیے کہ جب ایرانی صدر یہاں پر آئے تھے، ان کے وزیر خارجہ آئے تھے، پورا ایک وفد آیا تھا اعلیٰ سطحی، کچھ اپنی میموریز ایز فارمر پرائم منسٹر شیئر کیجئے کہ وہ کیا باتیں ہوئی تھیں کہ آپ نے دیکھا کہ ایک دم پاکستان، اور ہم پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ ایک دم پاکستان اور ایران بڑے قریبی تعلق میں جڑ گئے۔ دیکھیں جی، ان کا کرکس جو تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے کبھی یہ ایڈمٹ نہیں کیا کہ یہ ان کی سینٹرل لیڈرشپ کا ڈیسیجن تھا۔ انہوں نے اس ڈیسیجن کی ریشنلائزیشن جو ہے نا وہ لوکل کمانڈرز پہ اونرز شفٹ کی تھی کہ یہ لوکل کمانڈرز کی اسیسمنٹ اور اس کی مس انٹرپریٹیشن جو ان کی انڈرسٹینڈنگ وہاں پہ بارڈر کے پاس بنی تھی، اس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ فیصلہ لیا۔ لیکن ظاہر ہماری طرف سے ہم نے انہیں یہی سمجھانے کی اور بتانے کی کوشش بھی کی اور بتایا بھی کہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کے لوکل کمانڈرز فیصلہ کر لیں، تو سوورن ملک ہیں۔ مجھے یاد ہے ان کے فارمر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ انہوں نے 7 مرتبہ کال کرنے کی کوشش کی۔ وہاں پہ ایک پروٹوکول ہے کہ آپ فون کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی کنسرن ہو دوسری طرف کا، تو ہماری طرف کے لوگوں نے بقول ان کے رسپونڈ نہیں کیا۔ تو میں نے ہنستے ہوئے ان کو کہا کہ لیسن لرنڈ یہ ہے کہ اگلی مرتبہ اگر 700 مرتبہ بھی فون کال کرنا پڑے نا تو وہ کریں، یہ کام نہ کریں، کہ یہ اٹیک نہ کریں۔ ظاہر ہے مطلب اگر کریں گے تو اس کے ظاہر نتائج ہوتے ہیں، اس طرح تو نہیں ہے نا۔ پھر دوستی کا ایک نیا جو ہے باب وہ شروع ہوا۔ دوستی تو میرے خیال میں آلریڈی تھی، ٹھیک، اور یہ اس میں ایک دراڑ تھوڑی سی لڑائی کے بعد دوستی زیادہ پکی ہو جاتی۔ اس کے بعد یقیناً وہ جو رفٹ تھا وہ جب ختم ہوا، وہ سیٹل ہوا، میرے خیال میں ان کو ہماری لیڈرشپ کی سمجھ آئی، پرٹیکولرلی ملٹری لیڈرشپ کے ایٹیٹیوڈ کی، رویے کی، ڈٹرمنیشن کی، یہ تمام چیزیں میرے خیال میں انہوں نے بھی ایکنالج بھی کی، ریکگنائز بھی کی، اور اس کے بعد اکارڈنگلی شاید اپنی پالیسیز بھی رکھی۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ نے جو موجودہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں، فیلڈ مارشل بن گئے جنرل عاصم منیر، ان کے ساتھ بھی بڑا کلوزلی کام کیا ہے۔ ان کا ایران کے حوالے سے ایک خاص امیج دیا جاتا رہا کہ انیشلی یہ کہا جاتا رہا، ابھی وہ آرمی چیف نہیں بنے تھے تو کہا جاتا رہا کہ ان کا تعلق جو ہے ایک شیعہ فیملی سے ہے تاکہ ان کی آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کو رکوایا جائے۔ پھر وہ جب بن گئے تو پھر کہا گیا کہ وہ ایران کے بڑے قریب ہیں یا بہت دور ہیں، دونوں متضاد باتیں آتی رہیں۔ آپ نے کلوزلی دیکھا ہے کہ اس سارے معاملے میں تو انہوں نے ایک ایسا رول پلے کیا ہے جس کو ساری دنیا ریفرنس دے رہی ہے۔ ٹرمپ نے بھی اپنے ٹویٹ میں پرائم منسٹر کا نام بھی لکھا ہے اور فیلڈ مارشل کا بھی نام لکھا ہے۔ تو آپ فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ جانتے ہیں، کیا ایکچوئل صورتحال ہے جنرل عاصم منیر ایز اے پرسنالٹی، کیا ان کا خیال تھا چائنا کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے ان پرٹیکولر؟ دیکھیں، میرے نظر میں اور بڑی بدقسمتی ہے کہ ان کے متعلق رائے قائم کرنے، ان کے متعلق اسسمنٹس دینے والے لوگ وقت کے ساتھ ساتھ بونے ثابت ہو رہے ہیں۔ کوئی ان کو مسلکی رنگ میں دھکیلنے کی کوشش کرتا تھا، کوئی ان کو مذہب کی شدت پسندی کے حوالے سے دھکیلنے کی کوشش کرتا تھا، کوئی ان کے جو سعودیہ میں قیام تھا اس حوالے سے ان کو دیکھتا تھا۔ جو ثابت ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہی از فرسٹ اینڈ لاسٹ پاکستانی۔ وہ نہ کسی مسلک پہ یقین رکھتے ہیں، نہ وہ کسی زبان پہ یقین رکھتے ہیں، نہ وہ کسی نسل کی بنیاد پہ یقین رکھتے ہیں۔ میرے خیال میں جس انداز کی کمٹمنٹ ٹورڈز دا انٹرنل پولیٹیکل آرڈر، ٹیررزم، ایکسٹرنل ایگریشن، پاکستان کا اکنامک ریوائول اور پاکستان کا ایک ڈگنیفائڈ پلیسمنٹ انٹو دا انٹرنیشنل کمیٹی، یہ گولز کے ارد گرد ہمیشہ انہوں نے گفتگو کی۔ کبھی میں نے ان جتنا، اور یہ میں ان 7 مہینوں سے قبل بھی ان کو بطور ڈی جی ایم آئی بھی جانتا تھا، ڈی جی آئی بھی جانتا تھا، یہ تسلسل کے ساتھ یہ گفتگو مجھے وہاں پہ نظر آتی ہے، اور جو گفتگو انہوں نے کی اس کو انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کر دیا، اس کو انہوں نے پریکٹیکلی ایگزبٹ کر دیا۔ اچھا، یہ بتائیے
کہ یہ ایک طرف ایران کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بنے اور دوسری طرف ایک پاکستان اور رول بھی ایک کردار ادا کر رہا تھا. وہ کردار تھا پاکستان ایران اور سعودی عرب کے درمیان میں بھی ایک بیک چینل چلا رہا تھا. کچھ اگر آج مناسب سمجھیں تو شیئر کیجئے. دیکھیں پاکستان کی جو ریجن کے حوالے سے جو ویژن ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب اس ریجنل سٹیبلٹی میں پاکستان کو ایک سٹیبلائزنگ فورس کے طور پہ پرسیو کرتے ہیں، اور اسی نوشن کو لے کے، اسی ڈاکٹرائن کو لے کے وہ جہاں جہاں بڑے فالٹ لائنز ہیں، بڑے کانفلکٹ زونز ہیں، اس میں بہت خاموشی کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ وہ کانورسیشنز جنریٹ کرتے ہیں. وہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو تھنکنگ ہے پرائم منسٹر کی نہیں ہے؟ نہیں کیوں نہیں. میں پرائم منسٹر، دیکھیں میں نے کیوں ان کا نام لیا. پرائم منسٹر ایک پولیٹیکل ہیڈ ہے، اور پرائم منسٹر جو ہے نا وہ بہت ساری چیزوں پہ اپنی گائیڈ لائن بھی دیتے ہیں، اور یقیناً اس میں بھی ان کی انپٹ موجود ہوگی. میں کبھی ان دونوں کی گفتگو کا حصہ نہیں رہا، لیکن ان کے ساتھ چونکہ میرا ذاتی طور پہ اور بحیثیت کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے بھی ان موضوعات پہ میری بہت زیادہ گفتگو رہی ہے. میری کبھی شہباز صاحب کے ساتھ ان موضوعات پہ گفتگو موقع نہیں ملا. مجھے میں پریزیوم کرتا ہوں کہ اس کے اندر ان کا یقیناً کیوں نہیں کردار ہوگا. یہ دونوں آپس میں گفتگو بھی کرتے ہوں گے، اور ظاہر ہے ڈپٹی پرائم منسٹر ایک فارن منسٹر بھی ہیں، وہ بھی اس کا حصہ ہیں، یہ پوری ٹیم ہے. لیکن چونکہ میرا کبھی ان کے ساتھ ان موضوعات پہ گفتگو میری نہیں ہوئی، لیکن ان کے ساتھ بڑی تفصیلاً اور کئی مواقعوں پہ مجھے یہ موقع ملا ہے کہ یہ ان موضوعات پہ ہماری بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے. تو اس لیے میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ ان کے یہ ڈاکٹرائن جو ہے وہ لے کے چلتے. اچھا، یہ جو جنرل عاصم منیر ہیں، تو یہ امریکہ کی جو ٹرسٹ ہے ان کا کہ ٹرمپ بھی آ کے ان سے بلاتے ہیں اور بڑی ان یوزول میٹنگ ہوتی ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا؟ کیا صرف پاکستان انڈیا اسٹینڈ آف جو جولائی 2025 میں ہوا تھا وہی ہے، یا سم تھنگ ایلس؟ ایبسلیوٹلی، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں وہ جو 4 دن تھے اس پہ پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں مختلف آ رہا ہے. کچھ لوگوں سے آپ بات کریں گے، وہ آپ کو کہیں گے کہ جی چونکہ آپ کے پاس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آ گئی تھی، چائنیز ٹیکنالوجی بہت بہتر تھی آپ کے پاس، تو اس کا آپ کو فائدہ ہوا. کوئی آپ کو کہے گا کہ جناب آپ کی ایئر فورس جو ہے نا اس نے اسٹینڈ آف میں ایک بڑا مارولس اور ایکسکوزٹ پروفیشنل ڈیمونسٹریشن دکھائی ہے، اس کی وجہ سے ہوا. یہ تمام باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں، ان میں سے ایسے نہیں ہے کہ کوئی بات غلط ہے، یہ فیکچولی درست باتیں ہیں. لیکن ان سب سے بڑھ کے جو بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں جو وار لائک سچویشن میں جو آپ کا ڈیفنس سٹرکچر ہے، نیول ہے، ایئر فورس ہے، ملٹری ہے، وہاں پہ ڈیسیجن میکنگ کے جنگ میں جانا ہے یا نہیں جانا. یہ جو ٹیکنالوجی کی ایکسس آپ کو ہے، اس کی اپلیکیشن ہونی ہے یا نہیں ہونی. جہاز نے اڑنا ہے، یہ 8 10 20 50 ٹارگٹ ہیں، وہ کوئی اٹانومس ڈیسیجن میکنگ نہیں ہے کہ نیول فورسز اپنی کرتی ہیں، ایئر فورس اپنی کرتی ہیں. ایک سینٹرلائز میکینزم ہے، اور اس میں جو نیوکلس اور سینٹرل رول ہے وہ آپ کے آرمی چیف کا ہے. ان 4 دنوں میں آپ یہ نہ بھولیں کہ یہ ایسکلیشن لیڈر جب بڑھتا، یہ نیوکلیئر برنکمنشپ کی طرف بھی جا سکتا تھا، اور وہ ایک کیٹاسٹرافک جو آؤٹ کم ہے اس ریجن کے لیے اور دنیا کے لیے، اس کی پروبیبلٹی تھی. جب آپ کے سر پہ یہ بوجھ ہو کہ آپ ایک ایسا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں جو خدا نہ خواستہ اس طرح کی آؤٹ کم کی طرف بھی جا سکتا ہے، ساتھ میں آپ کا نیشنل ڈگنیٹی ہے، آپ کی ٹیریٹورل سورینٹی کے آئیڈیاز ہیں، آپ کا وجود بطور ریاست اور بطور معاشرہ وہ بھی سٹیک پہ ہے. اس میں کام رہتے ہوئے ایک بیلنس جو کہ ریکلس بھی نہ ہو اور میجرڈ رسپانس ہو، یہ ڈیسیجن میکنگ بہت مشکل کام ہے. اور اس پوری صورتحال میں آپ پہ خطے کے دوست ممالک بھی آپ کو کال کر رہے ہیں، وہ بھی آپ سے یہی آپ کو تجاویز دے رہے ہوں، نصیحت کر رہے ہوں. یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے، ٹھیک ہے نا، ہمیں تو اس وقت غم گسار چاہیے تھا.
لیکن وہ اپنی خیرخواہی میں آپ کو نصیحت کر رہے تھے کہ جناب آپ کی معاشی حالت درست نہیں ہے، آپ کے اور بہت سارے مسائل ہیں، اور ہندوستان کا پرسیپشن ملٹری مائٹ کا بہت زیادہ مضبوط تھا۔ پھر اتنے میں جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی فوجی اور معاشی قوت ہے، اس کا سربراہ آپ کو منع کرتا ہے، آپ کو کوشش کرتا ہے کہ آپ جنگ میں جواب کی طرف، ریٹیلیشن کی طرف نہ جائیں، اور آپ ان تمام چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے ایک فرم پوزیشن لیتے ہیں اور کر جاتے ہیں۔ اچھا، میں یہ کرج اور یہ وزڈم دونوں کا امتزاج تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو امپریس کیا۔ اچھا انوار صاحب، یہ بتائیں، پاکستان کے امریکہ کے ساتھ پرانے اسٹریٹجک تعلقات ہیں، ہم سوویت کے خلاف جنگ میں اتحادی رہے، وار آن ٹیرر میں اتحادی رہے، ابھی یہ جو ایک نئی جہت آئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ جس طرح کی انپریڈکٹیبل ہیں، ہم کنٹینیو کر پائیں گے؟ دیکھیں، میرے خیال میں پاکستان نے اس وقت جو کردار حاصل کیا ہے وہ ٹرمپ کی پریزیڈنسی سے بیانڈ امریکن جو انٹیلیجنشیا ہے، امریکن تھنک ٹینکس ہیں، امریکن کے پالیسی میکرز ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، پینٹاگن ہے، ڈفرینٹ جو پلرز ہیں، کیپٹل ہل ہے، ہر جگہ پہ اپریسیشن موجود ہے۔ آپ کو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس جنگ سے ایک ڈگنیفائڈ ایگزٹ جو ہے نا، وہ بائی اینڈ لارج امریکن پالیسی میکرز اور جو رولنگ ایلیٹ ان کی ہے، یہ ان کی بھی ڈیزائر ہے۔ تو اس میں اگر پاکستان کا کردار آ رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب آپ بیانڈ ٹرمپس پریزیڈنسی ریکنیکٹ ہو چکے ہیں، اور پاکستان کی جو ایک نیوسنس ویلیو ہے وہ امریکن جو پرسیپشن ہے اس میں بڑی انٹرنچ ہو گئی ہے۔ ہم نے اسی پلیٹ فارم پہ ایک معاملہ ڈسکس کیا تھا، اور ہم نے بتایا تھا کہ ہمارا ایک بہت قریبی عرب ملک، اس کے سربراہ نے، مجھے نام لینے دیجیے، MBS کا ذکر کرتے ہیں، کہ ایک ٹیلی فون کال ہوئی تھی ان دنوں، اور انہوں نے رپورٹڈلی جو پاکستان کی فیلڈ مارشل عاصم منیر، ان کو کہا تھا کہ انڈیا اٹیک کرے گا لیکن جواب نہ دیں، اور ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہمارا سروائیول نہیں ہے، ہم لازمی جواب دیں گے، اور پھر کچھ اس طرح سے کوئی گفتگو ہوئی تھی۔ دیکھیں کیا یہ درست ہے؟ مجھے MBS کے یا کسی اور سربراہ کے حوالے سے نہیں پتہ، لیکن مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ بہت سارے دوست ممالک ہمارے، ہمیں یہ جو میں نے ابھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے نیک نیتی کے تحت، جو اگر آپ کمپیریزن جو ملٹری آپ کی اسٹرینتھ ہے ویزاوی انڈیا، وہ شاید 1 to 8 ہے، 1 to 7 ہے، آپ 8 to 10 بلین ڈالرز اسپینڈ کرتے ہیں اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچر میں، وہ اراؤنڈ 90 بلین ڈالرز کرتے ہیں، تو ایک کے بدلے میں $10 کا فرق ہے۔ تو جو یوزول اسیسمنٹ جس کی بھی تھی وہ یہی ہوتی تھی کہ آپ جتنا ریفرین کریں گے تو آپ کی اس میں بچت ہے، آپ زیادہ پروٹیکٹڈ ہوں گے، اگر آپ ریٹیلیٹ کریں گے آپ نقصان اٹھانے والے فریق میں ہوں گے۔ اسی بیک گراؤنڈ کو تو میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ اس میں جب اس میں کسی ایک ملک کے سربراہ کے متعلق میرے علم میں نہیں ہے، کسی نے بھی کہا، پورے خطے کے لوگ کہہ رہے تھے، پورا یورپ آپ کو کہہ رہا تھا، امریکہ آپ کو کہہ رہا تھا، ایسے میں یہ فرم ڈیسیجن لینا، میرے خیال میں یہ جو فیلڈ مارشل کا ٹائٹل تھا، ہی ارنڈ دیٹ، اٹ واز ناٹ گیون ٹو ہم، میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو دیا گیا تھا، یہ انہوں نے حاصل کیا تھا۔ اچھا، ایک معاملے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، آپ پرائم منسٹر تھے اور وہ آرمی چیف تھے، ہمارے ہاں ملٹری اور سول کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے، کیا وہ واقعی آپ کو اپنا باس سمجھتے تھے؟ میں یہ اس لیے انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ بھی پرائم منسٹر ہیں، ظاہر ان کے ساتھ بھی ان کی ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے جو اپیرنٹلی بڑی جلد نظر آتی ہے، تو ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ کیا ایکچولی۔ اچھا، مجھے تو اپیرنٹلی نہیں، مجھے جینونلی جلد نظر آتی ہے کرنٹ پرائم منسٹر کے ساتھ ان کا تعلق، اور وہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ جتنا میں نے جنرل عاصم منیر صاحب کو ورکنگ ریلیشن شپ میں رسپیکٹفل پایا ہے، جس طرح وہ سویلین سائٹ کو سپیس دیتے ہیں، جتنا وہ سویلین سائٹ کو انہانس کرتے ہیں اور اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں نے بہت کم لوگوں کو پایا ہے۔ خصوصی طور پہ جو عزت دینے والا ایلیمنٹ ہے، میں ان 7 ماہ میں یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ وین ایور وی یوز ٹو واک
میں نے اکثر ان کو آبزرو کرتا تھا کہ یہ ان کی باڈی لینگویج کیا ہوتی تھی. انہوں نے یہ ڈیلیبریٹ کوشش کرتے تھے کہ ہی وڈ نیور ٹیک اے اسٹیپ اہیڈ آف می, اور میں کانسٹنٹلی ان کو 3 سال میں آبزرو کر رہا ہوں کہ کہیں کبھی یہ شہباز صاحب سے آگے نکل آئے, مجھے کہیں نظر نہیں آتا. اس سے میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ دیٹ از ناٹ فار انوار, دیٹ از ناٹ فار شہباز شریف, دیٹ از ناٹ فار اینی ون, دیٹ از فار دا آفس آف دا پرائم منسٹر آف پاکستان. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ وہ پرائم منسٹر کو پوری رسپیکٹ دیتے تھے, اور ظاہر ہے آپ ان کے باس کہیں تو غلط نہیں تھا ایٹ دیٹ ٹائم, ظاہر ہے آپ باحیثیت میں کانسٹیٹیوشنل آرڈر میں تھا. جی پرائم منسٹر آف پاکستان ان کا باس ہے. ٹھیک ٹھیک. یہ فرمائیں کہ آپ جب پرائم منسٹر تھے تو آپ کی ملاقات سعودی ہمارے جو فرما رواں ہیں محمد بن سلمان, گلف کے رہنماؤں, ان کے ساتھ بھی ہوئی. جو سعودی عربیہ اور ایران کا جو ایک رول تھا وہ کیا تھا ایٹ دیٹ ٹائم, کیونکہ فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ ہے آپ کا. دیکھیں میں ریاض میں ہم نے ایک OIC کی کانفرنس اٹینڈ کی تھی, جس میں پرنس جو کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان صاحب, ان کے ساتھ میں along with the delegation ہماری ملاقات ہوئی, اور اس میں انہوں نے تذکرہ اس کا کیا کہ ریجن کے اندر ڈی ایسکیلیشن کے لیے اور ٹینشنز کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے ایران ریکنسیلیشن از ون آف آر ٹاپ ایجنڈا. یہ ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب جو ان کے ہیں وہ تشریف فرما تھے وہاں پہ. یہ گفتگو از خود انہوں نے کی تھی, اور میں ریکارڈ کا حصہ 2024 میں 2023 کے اینڈ, اور ہاں یہ OIC کا ایک اسپیشل اجلاس تھا. تو یہ اس وقت بھی غزہ کے اوپر جو غزہ پہ اسپیشل انیشیٹو ہوا, تو میرے نیکسٹ اللہ درجات بلند کرے رئیس صاحب تشریف فرما تھے اس میں, اور ان کے ساتھ بھی ایک بڑی نیازمندی رہی میری. لیکن کراؤن پرنس نے اس وقت اپنے جو ریکنسیلیشن ٹورڈز ایران تھا اس کو وہ بڑے فخر سے بیان کرتے تھے کہ ہم ریجن کی اسٹیبلٹی کے لیے, اکنامک پراسپیرٹی کے لیے یہ جو فالٹ لائنز ہیں ان کو ایلیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں. MBS کے ساتھ آپ کی ایک پرسنل 1-on-1 میٹنگز بھی ہوئیں, کچھ کچھ یاد کرتے ہیں؟ نہیں 1-on-1 نہیں, ہماری ڈیلیگیشنز, ٹھیک, ہماری طرف سے ڈیلیگیشن تھا اور ان کی طرف سے. وہ 1-on-1 میٹنگ نہیں تھی, وہ جو تصویر آئی تھی 1-on-1 نہیں, وہ ڈیلیگیشن میں آپ ہوتے ہیں لیکن وہ دونوں کی ایکسکلوسیو تصویر لے لیتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے. اچھا آپ نے سعودی عربیہ کے تو بارے میں بتا دیا, اور آپ نے بتا دیا کہ MBS اور سعودی عربیہ چاہتا تھا کہ ایران کے ساتھ ہم کنیکٹ ہوں. اب ایک اور بڑا اہم ملک ہے UAE. ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا, اس کانفلکٹ کے دوران دیکھا کہ UAE نے اور بحرین نے مل کر ایک قرارداد اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں پیش کی ایران کے خلاف. وہ چاہتے تھے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کھل جائے اور اس کے لیے بے شک پاور بھی استعمال کرنی پڑے تو وہ کریں. تو MBZ جنہیں کہتے ہیں وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں. ان کے ساتھ بھی آپ کا انٹریکشن رہا, تو ڈو یو ہیو اینی میموری کہ MBZ نے اس خطے کے کانفلکٹ کے حوالے سے کوئی ایسی بات کی ہو جو آج آپ بتانا, شیئر کرنا پسند کریں؟ دیکھیے ہز ہائنس محمد بن زائد جو ہیں وہ ایک بہت ہی کمپوزڈ قسم کی شخصیت ہے. ان کے ہاں کمپوزر بہت زیادہ ہے, گریس ہے. مجھے یاد ہے ہم بائی لیٹرل کوئی MOUs سائن کرنے گئے تھے جس میں CDS اور کیبنٹ کے جو افراد تھے یہ سارے ہم اکٹھے گئے تھے. تو جو ہی ہم نے وہ آفیشیل پکچر ایک لی تو وی اسٹارٹڈ واکنگ, ان کی جو مجلس ہوتی ہے اس میں ہم سیٹل ہو رہے تھے. تو بیٹھے وہاں پر ان کی پوری فیملی, بھائی, سارے لوگ وہاں موجود تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایکسلنسی when I was young and I was growing up, at that time it was not UAE, it was Abu Dhabi. تو یہ 1971 سے پہلے کی گفتگو کر رہے تھے کہ my father would take us to Pakistan in the summer vacations and my whole family would go there. So as a young kid when I was growing, I thought there are two countries in the world, one is Abu Dhabi and second is Pakistan. جو محبت میں نے ان کی ہاں پاکستان کے لیے پائی, جو جس عزت اور احترام سے وہ اپنی بچپن کی فونڈ میموریز, خصوص طور پہ اپنے والد شیخ زید بن سلطان ال نہیان مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے حوالے سے وہ کر رہے تھے. ایک تو پیار
اور احترام اپنے والد کی طرف، اپنے وطن، اپنے ملک کی طرف، اور جو اس میں ٹوین ملک ان کا نظر آ رہا تھا احترام اور عزت کے حوالے سے، وہ پاکستان کا تذکرہ نظر آ رہا تھا. تو پاکستان کے لیے بہت اسپیشل فیلنگز ان کے ہاں موجود تھیں. اس میں ان کے کراؤن پرنس بھی موجود تھے، باقی بھائی شیخ قانون تھے، باقی بھی جتنے ان کے شیخ منصور، تمام فیملی وہاں پہ ان کی بیٹھی ہوئی تھی. تو اٹ واز این امیزنگ ایکسپیرئنس. جو فانڈنس میں نے دیکھی، جو احترام میں نے دیکھا پاکستان کے لیے، وہ ہمیشہ یاد رہے گا. یہ جو حالیہ کانفلکٹ آیا ہے، اس میں بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر لکھا بھی ہے، بات بھی کی ہے کہ یو اے ای پاکستان کے ساتھ کوئی اتنا خوش نہیں ہے. آپ ایز اے فارمر پرائم منسٹر کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی کوئی ایسا فرق لگ رہا ہے ہمیں، یا کچھ پاکستان کو ڈپلومیسی کے اعتبار سے کچھ محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، میں بالکل بھی یہ جو لوگ یو اے ای اور پاکستان کی دوری کے متعلق اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں، میرے خیال میں وہ پاکستان اور یو اے ای کے جو ڈیپ ریلیشنز ہے اور اس کی اپریسیشن ان میں نہیں ہے. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کے یو اے ای کے ساتھ کتنے گہرے تعلقات ہیں. وہاں پہ ہمارے 17 لاکھ کے لگ بھگ افراد، ان کا معاش وہیں سے وابستہ ہے، ان کے روزگار وہیں سے وابستہ ہے، ان کے بچوں کی تعلیم، ان کے خاندانوں کے میڈیکل کی سہولیات، ایک پورا نظام زندگی ہے وہ اس سے جڑا ہوا ہے. اور پاکستانیوں کو وہاں پہ بہت خوش دلی کے ساتھ امارات نے اپنے گھر میں جگہ دی ہوئی ہے، روزگار کے مواقع دیے ہوئے ہیں، اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ایک گہرا اور اچھا تعلق. انڈاؤٹڈلی ابھی آپ کو پتہ ہے ہمارا جو کرائسس آیا، معاشی کرائسس آیا، تو $3 بلین کے پیسے انہوں نے پہلے 1 ماہ کے لیے رکھے، پھر 2 ماہ ایکسٹینڈ کیا، ابھی اپریل میں وہ ختم ہو جائے گا جو ان کا ٹائم ہے. تو اس کے اوپر بھی کافی لوگوں نے بڑی نیگیٹو بات کی، جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی میرے خیال میں. قطعاً نہیں کرنی چاہیے تھے. ہمیں کیا، وہ ہمارا ایک محسن کے طور پہ اس نے لگ بھگ پچھلے 20 سال سے یہ رقم ہمارے پاس رکھی ہے، اور اگر وہ اپنے رقم کے لوٹانے کا تقاضا کرتے ہیں، وہ بالکل درست اور جائز تقاضا ہے، اور اللہ کے فضل سے پاکستان نے بڑے ڈگنیفائڈ انداز میں اس رقم کی واپسی کنکلوڈ ہونے جا رہی ہے. کیا اس کی بنیاد پہ 2 بھائیوں کو آپ ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیں گے، ایک دوسرے سے جدا کر دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ہم جو پاکستان کے، جی سی سی کے، یو اے ای کے دشمن ہیں، یہ ان کی تو خواہش ہو سکتی ہے، کسی محب وطن پاکستانی کی، کسی محب وطن اماراتی کی قطعاً یہ خواہش نہیں ہوگی. اچھا یہ بتائیں، آپ سابق پرائم منسٹر تھے، آپ نے جی سی سی ممالک کو بھی دیکھا. ایک انفارچونیٹ ڈیولپمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں اس جگہ پہ، سعودی عرب اور یو اے ای کے حوالے سے. ولی نصر نے آج لکھا ہے کہ یہ جو کانفلکٹ ہے ایران کا، یہ دونوں کے جو تعلقات ہیں ان کو اور زیادہ خراب کر رہا ہے. ڈو یو تھنک کہ پاکستان اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے، یا یہ دس از دیئر میٹر، دے ول ریزالو دیم سیلف؟ دیکھیں، آپ امارات اور سعودیہ کی بات کریں، میں تو یہ میری دعا اور خواہش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ایک ایسی اس سے نوازا ہوا ہے میرے خیال میں کہ اتنے بڑے بڑے کام اللہ ان کے ذریعے لے رہا ہے. تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ 2 بھائیوں کو، جو کہ سعودی بھائی ہیں اور اماراتی بھائی ہیں، ان کی قربت میں بھی کوئی کردار ادا کر سکے. میری تو دعا ہوگی، اور ہو سکتا ہے ہو بھی جائے. ظاہر ہے پرائم منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ، دیکھیے جب میں ان کا ذکر کرتا ہوں، آپ قطعاً یہ نہ سمجھے کہ میں ان لوگوں کو علیحدہ رکھ رہا ہوں. ٹھیک، چونکہ یہ آپ نہ بھولیں، اس میں کسی کی حیثیت کو کم یا زیادہ کرنا نہیں ہے مقصود. جی سی سی ممالک کے ہمارے فوج کے ادارے کے ساتھ، ان کے سربراہان کے ساتھ روایتی طور پہ ایک خصوصی تعلق رہا ہے. آپ اس خصوصی تعلق کو، کسی کو پسند ہو یا ناپسند ہو، اس کو اگنور نہیں کر سکتے. تو اگر وہ خصوصی تعلق پاکستان کی کسی اسٹریٹجک اور ڈپلومیٹک بہتری میں استعمال ہوتا ہے، تو مجھ سے زیادہ کرنٹ پرائم منسٹر اس کو سپورٹ کریں گے اور اون کریں گے. جو پریکٹیکلی کردار ہے، میرے خیال میں، میری دعا ہے پاکستان میں کوئی بھی ادا کر لے، اعزاز سید ادا کر لے، مجھے اس پہ بھی خوشی ہوگی، لیکن انوار کر لے مجھ پہ، لیکن میرا وہ سٹیچر اور سٹیٹس نہیں ہے کہ میں کر سکوں. مجھے پتہ ہے کہ جن
کا وہاں پہ اثر و رسوخ ہے وہ لوگ یقیناً کردار ادا کریں گے، اس میں پرائم منسٹر اس کا حصہ ہوں گے۔ اچھا، میں اس سارے معاملے میں آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، دیکھیے پاکستان کا ڈیفنس پیکٹ تھا سعودی عربیہ کے ساتھ، اور پاکستان امریکہ کے بھی قریب تھا، ایک بڑی یونیک پاکستان کی پوزیشن تھی، اور پاکستان نے سعودی عربیہ کو کنونس کیا کہ ڈیکلریشن آف وار نہ ہو، کیونکہ اگر ڈیکلریشن آف وار ہو جاتا تو پاکستان نے سعودی عربیہ کا ساتھ دینا بالکل تھا۔ ٹھیک ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو سیز فائر ہوا ہے یہ کنٹینیو کرے گا اینڈ اٹ ول ٹرن انٹو اے پرماننٹ سیز فائر، اور اس میں پرماننٹ پیس ہو جائے گا؟ دیکھیں میری معلومات تو نہیں لیکن اسسمنٹ ضرور ہے، جب اتنی بڑی طاقتیں ایک ٹیمپورل سیز فائر کے لیے اگری ہوتی ہیں تو قطعاً میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس دونوں فریقین جو ہیں ان کی نٹی گریٹی ڈیٹیلز ان کے سامنے ایکسپوز نہیں ہوئی ہوں گی اور وہ اب نئے سرے سے اس پہ کام شروع کریں گے، ایسا قطعاً نہیں ہوتا۔ بیک گراؤنڈ میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں، بیک گراؤنڈ میں کمیونیکیشنز ہو رہی ہوتی ہیں، سگنلنگ ہو رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو پاس آن ہو رہا ہوتا ہے میسیجز، تو وہ چیزیں آلموسٹ میرے خیال میں دونوں طرف پہ شاید فائنلائز ہو چکی ہوں۔ یہ میری اسسمنٹ ہے، میری کوئی معلومات نہیں ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ 10-15 دن 20 دن جتنے بھی سیز فائر کے ہیں اس بیچ میں اس کو فارملائز کرنے میں، اور جہاں جہاں پہ اگر کہیں اریٹنٹس موجود ہیں ان اریٹنٹس پہ یہ ٹیمیں کام کریں گی اور اس کو اریٹنٹس کو ریموو کرتے ہوئے ایلیمنیٹ کرتے ہوئے آئی ایم کوائٹ سینگوین، میں بہت پر امید ہوں کہ یہ انشاءاللہ پیس کی طرف کنکلوڈ ہو جائے گا، یہ میری امید اور اسسمنٹ۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اس سارے عمل میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان ڈپلومیسی میں مصروف تھا، پرائم منسٹر ظاہر ہے لیڈ کر رہے تھے، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار تھے، فیلڈ مارشل عاصم منیر تھا، جی کوئی شک نہیں۔ یہ بتائیں کہ امریکہ ہمیں ایکٹیو نظر آیا، ایران ظاہر ہے ہمارے ساتھ کانسٹنٹلی رابطے میں تھا، لیکن ایک ملک جس کی طرف سے ایک لفظ نہیں بولا گیا وہ اسرائیل تھا۔ آپ 28 فروری کو یہ کانفلکٹ شروع ہوتا ہے ایران کے خلاف، اور 8 تاریخ کی صبح پاکستان کے ٹائم کے مطابق 8 اپریل کی صبح یہ کانفلکٹ سیز فائر میں ٹرن ہوتا ہے۔ ایک سٹیٹمنٹ اسرائیل کا پاکستان کے بارے میں نہیں ہے۔ کیا بیک چینل پہ آپ کے دور میں بھی یا موجودہ دور میں بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی رابطے ہیں کہ اسرائیل پاکستان کے اوپر کسی قسم کا انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا؟ پاکستان کا نہ میرے دور میں، نہ اس سے پہلے دور میں، نہ آج کے دور میں کسی قسم کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اسرائیل کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، یہ صرف اسپیکولیشنز ہیں۔ اچھا، ایک طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ پاکستان کا اسرائیل کے ساتھ بیک ڈور رابطہ بھی ہونا چاہیے، ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے اسرائیل کے ساتھ جو ہے نا ہمارے فارمل ریلیشنز بھی ہونا چاہیے، ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ اسرائیل کو اس کے وجود کو مٹانے میں ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن جو پاکستان کی اسٹیٹ پوزیشن ہے وہ بالکل انڈر دا انٹرنیشنل لا ہے۔ ہم اسے ایک اللیگل آکوپیشنل فورس سمجھتے ہیں، اور اس اللیگل آکوپنسی کے تحت ہم ان کے ساتھ کسی قسم کا فارمل یا انفارمل ریلیشنز نہیں رکھتے، پیریڈ۔ یہ بتائیں اسی کانفلکٹ کے باقی کریکٹر، کیونکہ آپ سابق پرائم منسٹر ہیں، آپ بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں اور ہم اس سے فائدہ لینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں کویت کے اوپر بھی اٹیک ہوا، اس سارے معاملے کا ایک فریق وہ بھی ہے۔ عمان کے اوپر بھی اٹیک ہوا، حالانکہ عمان آپ کو پتہ ہے پیس پروسیس میں تھا۔ قطر کے اوپر بھی اٹیک ہوا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو سارا پیس پروسیس یہاں پر امریکہ اور ایران کے درمیان ہوگا، یہ ایکسیپٹیبل ہوگا جی سی سی ممالک کو، سعودی عرب کو، یو اے ای کو، قطر کو، عمان کو، بحرین کو؟ دیکھیں اس میں جو جی سی سی کے ممالک ہیں وہ وکٹم ہیں، وہ اس کانفلکٹ کے وکٹم اس سینس میں ہے کہ ان پہ یہ الزام ایران کی جانب سے آیا کہ ان کے ہاں امریکی اڈے ہیں، لیکن جو جواب اس طرف سے تھا وہ بالکل درست اور جائز تھا کہ کیا اس کانفلکٹ کے دوران ان کے ہاں کوئی اڈا ایران پہ حملے میں استعمال ہوا ہے، تو اس کا جواب نفی میں تھا۔ باقی دیکھیں سعودی عرب یا امارات یا کویت یا قطر وہ کوئی ایرانی صوبہ تو نہیں ہے، وہ سورن ممالک ہے، ان کی مرضی ہے
وہ کس سے ڈیفنس پیکٹ کرتے ہیں، وہ کس سے رشتہ استوار کرتے ہیں، کس سے دوستی کرتے ہیں، کس سے مخالفت کرتے ہیں. نہ یہ حق سعودی عرب کو حاصل ہے کہ وہ ایران پہ امپوز کرے، نہ ایران کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان پہ امپوز. تو پھر سورن ممالک کا تصور کہاں ہوا؟ اگر سورن نیشن سٹیٹس میں ہم نے جانا، آپ کو پسند ہو سکتی ہیں، آپ کو یو اے کی فارن پالیسی پسند ہو سکتی ہے، ناپسند ہو سکتی ہے، لیکن بحیثیت ان انڈیپینڈنٹ کنٹری یو کی ناٹ امپوز دا فارن پالیسی چوائسز آن دیم. ہم کون ہوتے ہیں، ایران کون ہوتا ہے، یا کوئی اور کس حیثیت میں یہ ڈٹرمن کروائے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جی سی سی کے جو ممالک ہیں انہوں نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا، بڑے صبر، بڑی بردباری کا مظاہرہ کیا. اصل میں اگر ان کی طرف سے ریٹیلیشن اس طرح آ جاتی تو میرے خیال میں جہاں آج ہم کھڑے ہیں وہاں ہم کھڑے نہ ہوتے، اور پیس کو جو چانس آج اللہ کے فضل سے ملا ہے وہ نہ ملتا. اور اس میں جو سب سے بڑا بینیفیشری ہوتا، جو کہ ایران کا سٹیٹڈ گول ہے کہ وہ ضد اسرائیل میں القدس کے نام سے انہوں نے اپنی پوری فورس رکھی ہوئی ہے، اس کا جو سب سے بڑا بینیفیشری ہوتا اگر یہ عرب ممالک ریٹیلیٹ کرتے تو اسرائیل ہوتا. تو یہ کیسی دانش کی پالیسی تھی کہ جس کا فائدہ آپ نے سب سے زیادہ ان کو دینا تھا. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے جس میں امریکہ نے اس بات کا ایگری کیا ہے اس بات پہ کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے ایران ٹول لے سکتا ہے، تو یہ اسپیکولیشنز ہے، یہ ابھی میرے جو خیال 10 پوائنٹ جو آئے سامنے ابھی تک میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم میڈیا ہیڈ لائنز پہ پوائنٹس ڈسکس نہیں ہوں گے، یہ بیک ڈور میں اور پس پردہ جو ہے رہ کے یہ گفتگو ہوگی. بہت سینسٹیو گفتگو ہے. دیکھیں خدا نہ خواستہ یہ اگر اپنی میکسیمم ایسکلیشن پہ چلا جاتا تو یہاں پہ آپ ہزاروں کی نہیں، لاکھوں کی نہیں، شاید کروڑوں انسانوں کی زندگی کا خطرہ تھا کہ وہ جان لیوا ان کے لیے یہ سانحہ ثابت ہوتا. یہ بتائیں کہ ایران کو اس سارے معاملے میں آپ وکٹوریس تصور کرتے ہیں یا امریکہ کو وکٹوریس سمجھتے ہیں؟ کیونکہ جو ابھی چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے مطابق تو ایران ایز پر ٹوڈے آفٹر دا ٹویٹ آف پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، ایران تو ایک سینکشن فری ملک بن چکا ہے، حالانکہ اس کانفلکٹ سے پہلے وہ ایک سینکشنڈ ملک تھا. دیکھیں دونوں ممالک یا دونوں فریقین نیریٹو کی وار ہے، انفارمیشن وار فیئر ہے، وہ اس کو تعبیر کریں گے، اس کی انٹرپریٹیشن کریں گے اپنی وکٹری سے، اور ہر ایک اپنی جو ٹرائمف بورڈ ہے اس کی طرف جانے کی کوشش کرے گا، وہ اپنی ٹرافیز لے کے جائیں گے. لیکن براڈر سینس میں اگر آپ دیکھیں نا تو اس میں جیت جو ہے نا وہ ہوپ کی ہوئی ہے، پروگریس کی ہوئی ہے، پراسپیرٹی کی ہوئی ہے. ہار جو ہے ڈارکنیس کی ہوئی ہے، ڈسرپٹیو فورسز کی ہوئی ہے. جیت امن کی ہوئی ہے. جو امن ہے وہ سب سے بڑا وکٹر ہے اس میں. یہ کوئی دو ملٹری مائٹس کا یا دو اکانومیز کا کانٹیسٹ نہیں تھا. امریکہ انکنٹیسٹڈ ملٹری مائٹ رہے گا جو بھی آؤٹ کم آئے اس کا. امریکہ قریب مستقبل میں ایک انکنٹیسٹڈ اکنامک مائٹ رہے گا جو بھی آؤٹ کم اس کا ہے. ایران ایک ڈپلیٹڈ، ایک کمزور ملٹری اس کا جو سٹیٹس ہے اس کے ساتھ وہ سروائیو کر گیا، اس کے لیے سروائیول جیت ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنی جیت کو اپنے گھر میں سیلیبریٹ کر سکتا ہے اور امریکنز اپنی وکٹر کارڈ کو لے کے اس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. لیکن خطہ جیتا ہے، مسلمان جیتے ہیں سب سے بڑھ کر، یورپ جیتا ہے، چائنا جیتا ہے. میں کسی فریق کو اس میں ہارا ہوا نہیں دیکھ رہا ہوں. اگر یہ کانفلکٹ کنٹینیو ہوتا، ایران ہارا ہوا تھا، جی سی سی ہارا ہوا تھا، چائنا ہارا ہوا تھا، یورپ ہارا ہوا تھا، امریکہ ہارا ہوا تھا، یہ مور اور لیس پوری انسانیت کی ہار تھی. اور اس پیس نے مجھے ایسے لگتا ہے کہ انسانیت کو ایک چانس دی ہے. آپ نے کہا انسانیت کو ایک چانس دیا. پاکستان کی معیشت کمزور ہے اور پاکستان نے جو ڈپلومیسی میں جو کچھ کیا وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیس ہوا ہے اس سے پاکستان اور ایران کے درمیان، آپ کو پتہ ہے گیس پائپ لائن کا بھی ایک معاملہ ہے،
وہ ہم حل کر پائیں گے؟ آپ کے دور میں بھی یہ بات ہوتی رہی اٹ از ٹو ارلی. میرے خیال میں اس وقت پاکستان کو ایک ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اتنا بڑا موقع اللہ نے دیا ہے کہ اس کو یہ جو فروئی گفتگو ہے، جو ضمنی چیزیں ہیں، اس کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے. ایک دفعہ ہم بڑا آبجیکٹیو اچیو کر لیں تو ساتھ میں وہ کہتے ہیں روشن دان کھلا رکھیں اذان کے لیے، روشنی تو ویسے ہی آ جائے گی. میں آخری بات آپ سے پوچھوں گا، چونکہ آپ پرائم منسٹر کے عہدے کے اوپر رہے ہیں، اور جو بندہ ایک کسی عہدے کے اوپر رہا ہو تو وہ اس عہدے پر کام کرنے والے دوسرے بندے کے بارے میں زیادہ بہتر اسیسمنٹ دے سکتا ہے. ہاؤ یو سی شہباز شریف ایز پرائم منسٹر آف پاکستان؟ آئی ایم ون آف دوز جو ان پہ تنقید کرتا رہا ہے اس سارے رول میں، اس سارے معاملے میں. ہاؤ یو سی کہ شہباز شریف ایک اسٹرانگ پرائم منسٹر بن کے نکلے ہیں؟ ول ہی کمپلیٹ ہز ٹینیور؟ ہاؤ یو سی؟ مجھے وہ ایک ایکسلنٹ پرائم منسٹر نظر آ رہا ہے. ایک انسٹیٹیوشنل ہارمنی کو جس طرح وہ لے کے سٹیئر کر رہے ہیں. بہت سارے چیلنجز ہیں، اکنامک چیلنجز ہیں، سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں. ایک طرف آپ کو ویسٹرن بارڈر پہ افغانستان کی طرف سے چیلنج ہے، انڈین ایگریشن آیا، مڈل ایسٹ کا کرائسس آیا. دیکھیں یہ صدیوں میں اس طرح کے کرائسس ممالک پہ آتے ہیں، یہاں پہ 3 سے 4 سالوں کے دورانیے میں آ گئے. تو میرے خیال میں ہی ہیز پرفارمڈ ویری ویل. ہی از این ایکسلنٹ پرائم منسٹر. مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ وہ اپنا ٹینیور پورا نہیں کریں گے. میری دعا بھی ہے اور مجھے میری اسسمنٹ ہے، میری انٹسپیشن ہے کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ کی طرف جو نیچرل ٹینیور ہے اس کی طرف جائیں گے. یہ بتائیں کہ پاکستان نے اتنا بڑا پیس پروسیس کروایا، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم پاکستان افغانستان کے ساتھ پیس نہیں کر سکا. ہندوستان کے ساتھ پیس نہ ہونے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ہندوستان کی پالیسی ہے وہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے، چلیں وہ ان کی پالیسی ہے. لیکن یہ اس اعتبار سے افغانستان کے حوالے سے تھوڑی سی پاکستان کی پالیسی میں تبدیلی کی ضرورت نہیں؟ افغانستان کے حوالے سے ہم اپنی کیا پالیسی تبدیل کریں کہ ہم وہاں سے جو ٹیررسٹ ہمارے جوانوں کو شہید کرتے ہیں، سویلینز کو شہید کرتے ہیں، بچوں کو شہید کرتے ہیں، کوئی کوٹا دے دیں ان کو کہ آپ 10 افراد کر سکتے ہیں، 100 کر سکتے ہیں، 1000 کر سکتے ہیں. اگر 1000 سے زیادہ افراد کو آپ نے خدا نخواستہ شہید کیا پھر ہم ریئیکٹ کریں گے. مطلب مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے ٹو پروٹیکٹ یور پاپولیشن، اور وہ بار بار آپ کی پاپولیشن کو ہٹ کر رہا ہے. لا انفورسمنٹ بھی میری پاپولیشن ہے، سویلین بھی میری پاپولیشن ہے. 25 کروڑ لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا یہ ریاست کا ایک مقدس فرض ہے. جب اس کی وائلیشن آتی ہے اس مقدر فرض کو نبھانے کے لیے ریاست کے یہ ادارے جن کو میں فوج کہتا ہوں، نیوی کہتا ہوں، ایئر فورس کہتا ہوں، یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے ٹو رسپونڈ دیٹ. اگر طالبان رژیم کو یہ نقطہ سمجھ جس دن آ گیا کہ اب وہ ملیشیا نہیں ہے، وہ خود ایک حکومت ہے، ان کی اپنی پاپولیشن کے حوالے سے ان کو پروٹیکٹ کرنے کی یہ ذمہ داری ہے. اگر وہ میری وائلیشن کریں گے، میرے لوگوں کی شہادتیں ہوں گی. جتنا میں فیلڈ مارشل صاحب کو اور باقی دوستوں کو جانتا ہوں، آؤٹ آف کوسچن ہے کہ اس کو ٹالریٹ کیا جائے گا. یہی پالیسی کنٹینیو کرے گی چاہے اس کا آؤٹ کم کوئی بھی آئے. یہ ڈٹرمنیشن جو ہے نا، یہ اسٹریٹجیکلی کمیونیکیٹ ہو رہی ہے اور میرے خیال میں اللہ کے فضل سے بڑے اچھے اثرات بھی آ رہے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ جو ڈپلومیٹک امپورٹنس ملی ہے پوری دنیا میں، اٹینشن بھی ملی ہے دنیا میں پاکستان کو، کیا اس کا فرق پاکستان اور ہندوستان کے جو تعلقات ہیں اس کے اوپر بھی پڑے گا؟ ڈو یو سی اینی ہوپ کہ ہندوستان کے ساتھ کوئی بات چیت شروع ہوگی، ناٹ آن دی کاسٹ آف پاکستانز ڈگنیٹی؟ دیکھیے پاکستان کی ڈگنیٹی کے کاسٹ پہ تو اب کوئی سوچ بھی نہیں رہا. اب تو یہ جملہ کہنا ہی نہیں چاہیے. پاکستان ایران کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، ہندوستان کے حوالے سے، خطے کے حوالے سے ہر جگہ یہ ڈیمونسٹریٹ میں آپ پھر کہیں گے جی آپ صرف فیلڈ مارشل صاحب کا نام لے رہے ہیں، یہ انہوں نے کانسٹنٹلی ڈیمونسٹریٹ کر دیا کہ جہاں پاکستان کی عزت نفس، اس کی ڈگنیٹی، اس کی پاپولیشن پہ حملہ آئے گا، اس کو اپنی صلاحیت کے مطابق فرم رسپانس آئے گا. یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے. اب آ جاتے ہیں ہندوستان پہ. یہ سوال ہندوستان سے بنتا ہے. وہ 1.25 ارب 1.5 ارب لوگوں کا ملک ہے، بہت بڑی معیشت ہے خطے کے اندر ظاہر ہے، اس کے اپنے اثرات ہیں، اپنا کردار ہے، بین الاقوامی دنیا میں اس کا کردار ہے. پاکستان نے کبھی اس کو ڈسپیرج ہو کر حقیر ہو کے نہیں دیکھا.
بدقسمتی سے ہمیں وہ غالباً مناسب جو پاکستان کا سٹیٹس ہونا چاہیے اس انداز سے نہیں دیکھ رہے تھے. امید کرتا ہوں کہ دے مسٹ ہیو لرنڈ دی لیسن، ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے بھی مفاد میں، جو کہ میں سمجھتا ہوں ہے، ڈائلاگ کو، پیس کو، کمیونیکیشن کو، ہم ہمسائے ہیں، یہ حقیقت نہیں بدل سکتی. ہمیں کسی نہ کسی دن یہ گفتگو کرنی پڑے گی، ضرور کرنی چاہیے. اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے، ہمارے کور ایشوز ہیں جس میں کشمیر ہے، جس میں سرکریک ہے، جس میں سیاچن ہے، اور ہمارے پانی کا ہمارا ایشو ہے، یہ ہمارے مسائل ہیں ان کے ساتھ، اور ہماری اس پہ اپنی ایک پوزیشن ہے، ان کی اپنی ایک پوزیشن ہے. تو اگر ڈپلومیسی کو کوئی چانس ملتی ہے تو ملتا ہے، تو وائی ناٹ. پاکستان کا جو خطے کے امیڈیٹ پڑوسیوں کے ساتھ تو ایک الگ معاملہ ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن پاکستان کا ایک تعلق بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، جو ساؤتھ ایشیا کے بڑے اہم ممالک ہیں، چین کے ساتھ نو ڈاؤٹ ہمارا اس پہ تو کبھی کوئی ڈیبیٹ والی بات ہی نہیں ہوئی. تو یہ ان کے ساتھ کیسے تعلقات آپ دیکھتے ہیں، فیوچر کیا دیکھتے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ ان پرٹیکولر، پھر نیپال کے ساتھ، پھر بھوٹان کے ساتھ، یہ جو موجودہ ٹریجیکٹری چل رہی ہے اس کانٹیکسٹ؟ دیکھیے جی، بنگلہ دیش کے ساتھ ڈسپائٹ ایک جو آپ کا چیکرڈ ہسٹری ہے، آپ کی ایک تلخ تاریخ موجود ہے، مجھے بنگلہ دیش کی طرف سے بہت زیادہ پازیٹیو وائبس محسوس ہوتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سوشل، کلچرل، ریلیجس بانڈ ہے وہ دونوں سوسائٹیز کا، جو رولنگ ایلیٹ ہے اگر آپ اس کو ہٹا دیں، جو بنگالی سوسائٹی ہے، بنگلہ دیشی سوسائٹی ہے اور پاکستانی سوسائٹی ہے، ان کے اندر ایک نوسٹالجیا بھی موجود ہے. وہ اپنے آپ کو ایک وجود کا حصہ سمجھتے آ رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو وجود ٹوٹا ہے وہ ایک ان کی ٹریجڈی ہے، وہ ایک گریک ٹریجڈی کے طور پہ اس کو لیتے ہیں. اس لیے اس ٹریجڈی کی ریمیڈی اور میٹیگیشن کے پروبیبلٹیز ہمیشہ رہیں گی. اور آپ کو لگتا ہے کہ جو طارق رحمان ہیں موجودہ ان کے پرائم منسٹر، ان کے نیچے فارن منسٹر ہیں، فارن منسٹر کے ساتھ وہ وزیر مملکت برائے فارن افیئرز ہیں شمع عبید، پوری ایک ٹیم ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنیکٹ ہمارا ان کے ساتھ ہو پائے گا، یا ہماری طرف سے کوئی ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے، یا ادھر سے کوئی آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ اس لیے بھی ہوگی کہ ہمارا کوئی بنگلہ دیش کے ساتھ کوئی اس طرح کا کانفلکٹ نہیں ہے، کوئی سوشل کانفلکٹ نہیں ہے، اکنامک کانفلکٹ نہیں ہے، بارڈر ڈسپیوٹس نہیں ہے. تو کوئی بڑی چیز پاکستان اور بنگلہ دیش کے بیچ میں نہیں ہے، بلکہ تعاون کرنا، معاونت کے کئی وینیوز موجود ہیں جہاں پہ ہم ٹریڈ کے اندر، اکنامک سفیر میں بہت زیادہ کوآرڈینیشن کر کے دونوں سوسائٹیز، دونوں ممالک کو مزید قریب لا سکتے ہیں. انوار کاکڑ صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے جو ڈومیسٹک مسائل ہیں، ڈیموکریسی کا مسئلہ ہے، ہیومن رائٹس کے بھی ایشوز ہیں، اور بھی بہت گورننس کے بہت بڑے ایشوز ہیں، ٹیکسیشن کا بہت بڑا ایشو ہے، ٹیکس کلیکشن کا، لوکل گورنمنٹ سسٹم ایکٹیو نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو ڈومیسٹک مسائل ہیں یہ پاکستان کی فارن پالیسی کے ذریعے حل ہوں گے، یا ہمیں ڈومیسٹکلی بھی کوئی چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، دیکھیں، ڈومیسٹک پالیسی اور فارن پالیسی جو ہے نا بالکل انٹرٹوائن ہوتی ہیں، ہونی چاہیے. اسی کی بنیاد کو رکھتے ہوئے، اس کی معیشت کو، ڈومیسٹک کو رکھتے ہوئے آپ اپنے بین الاقوامی دوستیاں بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، فرینڈشپس بڑھاتے ہیں، مخالفتیں لیتے ہیں، جو آپ کی پاپولیشن کی ایک مورل پوزیشن ہوتی ہے ڈفرینٹ ایشوز کے حوالے سے، تبھی آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اپنے فارن پالیسی میں. لیکن کیا ہمارے مسائل اس سے حل ہوں گے؟ نہیں، بالکل اس سے ایسے نہیں ہے کہ محض فارن پالیسی کے ایشوز اگر ٹھیک ہو جائیں گے تو ہمارے ڈومیسٹک پالیسی بھی آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا. اس کی بھی ہمیں پرائرٹائزیشن کرنی ہوگی، گورننس کے حوالے سے، جو ٹیکسیشن کے ایشوز ہیں، تمام جتنے ڈیموکریٹک کنسالیڈیشن ہے، ڈیموکریٹائزیشن ہے. ڈیموکریسی جو ہے نا وہ صرف ایک دن الیکشن کروانے کا نام نہیں ہے. ڈیموکریٹائزیشن ایک پروسیس ہے، اس پروسیس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. آپ کے پروگرام میں اتنا وقت نہیں ہے، ورنہ اس پہ سیرحاصل گفتگو کی جا سکتی ہے. پھر ڈیموکریٹک کنسالیڈیشن ہے، ڈیموکریٹائزیشن کے بعد کا سٹیج ہے، وہ کیسے ہوتی ہے. تو ہم تو 60-70 سال، ہماری پوری 78 سال زندگی ہے، اس میں ڈیموکریٹائزیشن اور ڈیموکریٹک کنسالیڈیشن جو ہے نا وہ اسٹل فار فلنگ ایک آئیڈیا ہے، لیکن اس کی طرف جایا ضرور جانا چاہیے. لیکن اعزاز، اس پوری خوشی میں لیٹس ناٹ فرگیٹ ایک انفارچونیٹ پاپولیشن جو کہ میں سمجھتا ہوں اس خطے کی سب سے بڑی وکٹم ہے
اور سب سے بڑے متاثرین ہیں، جن کے متعلق جس طرح آج دنیا کو انفلیشن کا خطرہ آیا، دنیا کو اکنامک بریک ڈاؤن کا خطرہ آیا، دنیا کو نیوکلیئر برینکمنٹ شپ کا خطرہ محسوس ہوا، تو سب کود پڑے، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ اللہ کرے غزہ کے جو مظلوم عوام ہیں ان کے حوالے سے بھی عالمی ضمیر، تمام کے تمام کردار جو ہیں ان لوگوں میں بھی کوئی احساس پیدا ہو، اور وہاں کے جو مظلومین ہیں ان کے پولیٹیکل رائٹس، ان کے اکنامک رائٹس، ان کا رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو ایگزسٹ ایز اے سوسائٹی، اس کی طرف بھی کوئی گفتگو ہو، اس کی طرف بھی کوئی کردار لوگ ادا کر سکیں۔ انوار صاحب بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو، آپ نے بڑا ٹائم دیا۔ ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر کوئی معلومات ہو تو talkshock777@gmail.com پہ شیئر کیجیے۔